ਹਾਏ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਾਰਾ ਲਾਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਲ ਜਾ। लड़ाई हो गई। लड़े नहीं यार, लड़े नहीं। गुस्सा आ गया, मैं तो डर गई। मुझे लग रहा है किसी ने डांस की अफवाह उड़ाई है। हाँ, आज मेरे पाँव में दर्द है। तो वो बस जरा सी पंजाबी बोलने के देर है कि वो ऊपर ही चढ़ जाते हैं सारे, उसमें सब चीजों के नाम ले लिए जाते हैं, तमाम सामान्य तायुश का जिक्र आराम से कर लेते हैं सब लोग। तुम्हें के ABCDF तक चली जाती है। नहीं, डर तो तब लगता है जब अकल होती, तो अकल आई तो गाना ही कम कर दिया। ਦੁਨੀਆ में अगर कोई हंसा सकता है तो सिर्फ सुहेल अहमद हंसा सकता। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣਾ है। हाँ हाँ, तो मैं बड़े आराम से सुनाती थी उनको, वो भी मजे से सुन रही होती थी। किस तरह सी वो भूल जाती थी ना, हजारों तो गाने गाए थे। मैं बैठी उनको कहती, हाय आपका वो गाना, आपका वो, किस तरह करके सी मैं शुरू हो गई। एयरपोर्ट पे हम बैठे हुए थे, उस्मा गिलानी साहिबा भी थी। भाई उन्होंने कहा तेरी बड़ी जरूरत है, तू ना मुझे ना ये गाने सुना रही है। कोई नवा लारा लाके मैनू रोल जा, झूठ आवे एक झूठ होर बोल जा। कोई नवा लारा लाके मैनू रोल जा, झूठ आवे एक झूठ होर बोल जा। कोई नवा लारा लाके मैनू रोल जा। मुझे लोगों को चौंकाने का मजा आने लगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह शाह साहब ने मिनिस्टर बनते ही टाइम खाना शुरू कर दिया। शाह साहब ने जो सारी बातें अभी की आप लोगों के सामने, हमारा भी वही बातें करने का इरादा था, कर ली उन्होंने, खत्म हो गई। अब हम कुछ नई बातें करेंगे। बुशरा जी का तारुफ जैसे शाह साहब ने करवाया है, इससे अच्छा नहीं हो सकता, और हो भी सकता है, क्योंकि एक ख़ातून में इतने ज़्यादा टैलेंट होना या किसी एक इंसान में इतने ज़्यादा टैलेंट होना एक बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर आप इनकी फैमिली हिस्ट्री देखें तो इनके वालिद साहब, इनकी वालदा, इनकी बहनें और आगे आने वाली नस्लों में भांजियाँ, बेटी, दामाद के मामू, हर तरफ टैलेंट फैला हुआ है। मुझे लगता है इनका खानसामा भी कुछ लिखेगा तो वो ज़रूर रिसाले में छपने लायक होगा। नहीं, अगर मैंने बहुत सारे सीरियल्स का एडवांस ले लिया होता तो एक आध मेरा खानसामा भी लिख रहा होता। क्यों नूर, मैं ठीक कह रही हूँ ना? कि वो कह रहे हैं आपका खानसामा। मैंने कहा अगर मैंने बहुत सारे सीरियल्स का एडवांस ले लिया होता शायद एक आध मेरे खानसामा को भी लिखना पड़ता। बुशरा जी, वैसे आजकल जिस तरह की राइटिंग हो रही है, आप तो सीरियल्स कर रही हैं, तो क्या आपको लग रहा है कुछ ड्रामे खानसामा ही लिख रहे हैं? मेरा छोटा सा उसूल ये है कि जब तक मैं इस काम का हिस्सा हूँ, मैं इसको बहुत ज़्यादा ख्वार नहीं करना चाहती, थोड़ा सा चुभोना चाहती हूँ। और यकीनन हम सब चाहते हैं कि काम की क्वालिटी बेहतर हो, लेकिन जब मिकदार इतनी हो, जब इतनी बहुतात में आपको माल चाहिए, तो क्वालिटी सफ़र कर रही है। लेकिन फिर भी आप देखें, अभी ग्रीन टीवी के 2-4 ड्रामों में ही पता चल गया कि अभी लोग अच्छा काम देखना चाहते हैं और उनकी समझ में आता है। हम उनको अंडररेट कर रहे हैं या उनको समझने में देर हो रही है। अल्लाह इतने टिकट भेज दिए इन्होंने, यहाँ तो लड़ाई पड़ गई है। मैंने तो आज सोचा था कोई पता नहीं, अच्छा खैर जी। बुशरा जी, जिस तरह लोग जो है वो गौल के गौल आ रहे हैं, मुझे लग रहा है किसी ने डांस की अफवाह उड़ाई है। हाँ, आज मेरे पाँव में दर्द है। बुशरा जी, इतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर एक इंसान का कैसे हो सकता है? और ख़ास तौर पे देखा जाता है कि अमूमन जितने स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं वो अमूमन मर्द हजरात होते हैं, और मिजाज लिखने वाले भी ज़्यादा अगर देखा जाए तो मर्द हजरात हैं। और एक खातून पूरी टेलीविज़न इंडस्ट्री में ऐसी आई कि मिमिक्री से लेके और कॉमेडी, मतलब अभी मैंने भूषण सारी से पीछे कहा, मैंने कहा मैम अंदर जाके ना ज़रा शुगल मेला करेंगे, तो कहती क्या करना है? मुंह से 7 अप के ढक्कन की आवाज़ निकालनी है। तो आप इनसे सीधा सवाल भी करें तो एक ऐसा जवाब आता है कि आप हंसने पे मजबूर हो जाते हैं। तो ये कैसे करती हैं आप? ये आमद पे ही चल रहा है सब कुछ? एक्चुअली ये क्या कहूँ कि सारे ख़ानदान में ये कॉमन बात है। हम लोगों के पास एक अल्लाह मियाँ ने, लड़ाई हो गई। लड़े नहीं यार, लड़े नहीं। गुस्सा आ गया, मैं तो डर गई। इसकी वीडियो भी आएगी भाई। अरे कुछ मिस नहीं होगा इस दुनिया में। तो ये जो है ना, विट जिसे कहते हैं, ये बड़ी नेमत है और ये खुदा की देन है। और हमारी फैमिली में बहुत सारे ऐसे, मतलब मेरे रिश्ते, मेरी पुप्पी परवीन आतिफ जो खुद बड़ी 11-12 किताबों की लिखारी थी, आप उनसे आधा घंटा बात करें तो पता चला ऐसा ऐसा जुमला आ रहा है
تو یہ نیچرل تھا. اور جتنے میرے والد کے کزنس تھے, کوئی ڈاکٹر تھے, کوئی فوجی تھے, کوئی کچھ تھے, آپ بیٹھے تو پیٹ ہی پکڑ لیتے تھے. تو یہ نیچرلی ہم سب میں ہے. اور مجھے لگتا ہے گجرانوالے کے پاس جو گاؤں ہے نا میرے ابا کا, ایمن آباد, وہ بڑا چسکورا گاؤں ہے. اس کی وجہ سے, حالانکہ میں رہی نہیں وہاں, لیکن وہ زبان میں وہ چیزیں ایمن آباد سے آئی ہیں. اور پنجابی جگت سمجھنا کرنا, سب میوزک. پنجابی جگت سے بہتر ہیومر مجھے نہیں نظر آتا پاکستان میں. میں کہتی ہوں نا کہ مجھے دنیا میں اگر کوئی ہنسا سکتا ہے تو صرف سہیل احمد ہنسا سکتا ہے. کیا بات مجھے, کیونکہ ہمارا ہنسنا ذرا مشکل ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں میمز دیکھ رہا تھا, تو پنجابی میم تھی, ایک لڑکا اپنے والد صاحب سے پوچھتا ہے کہ ابا جی میری کنی عمر ہو گئی ہے؟ کہندے نے پتر 25-26 سال. کہندا پھر ہن مینوں ویا دیو یا مینوں وڈا کر کے بیچنا ہے. تو پنجابی میں آپ اپنے باپ سے بھی ایسے بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ اگر پنجابی زبان پہ نکلیں گے تو ہمارے 3 سیشن بھی کم ہوں گے. کتنی میٹھی اور پیاری زبان ہے. پنجابی کے اندر بڑی اپنائیت ہے, چاہے وہ اس کے فلیورز تھوڑے مختلف بھی ہوں, چاہے وہ جلندری پنجابی ہو, فیصل آبادی ہو, لاہوری ہو, مختلف قسم کی, لیکن اس میں ایک عجیب سی کھچ ہے جو کہ جیسے ہم باہر جاتے ہیں تو ہمیں سردار ملتے ہیں نا, سردار لوگ ملتے ہیں, فین ہوتے ہیں, تو وہ بس ذرا سی پنجابی بولنے کے دیر ہے کہ وہ اوپر ہی چڑھ جاتے ہیں سارے. محبت کا ایک اتنا کھلا ایکسپریشن ہے اس زبان کے اندر. ہر زبان کا اپنا ایک الگ فلیور ہے, الگ ٹیمپرامنٹ ہے, لیکن پنجابی زبان تو مجھے لگتا ہے, اب تو میں دیکھتی ہوں ساؤتھ انڈین فلموں میں AR رحمان کی فلموں میں بھی پنجابی گانے ہوتے ہیں. بالکل ایسا تو یہ دیکھیں نا کہ جو وہ اردو نہیں بول سکتا, ہندی نہیں بول سکتا, وہ پنجابی گانے بنا بھی رہے ہیں اور خود گا بھی رہے ہیں, ایکسنٹ بھی اچھا ہے ان کا. وہ چیزیں بہت میرا خیال ہے آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ بڑی اللہ نے اسٹرینتھ دی ہے, لینگویج کی اسٹرینتھ بہت مزے کی ہوتی ہے. اچھا بشرا جی, آپ کامیڈی تو کرتی رہی ہیں بہت عرصہ, ہم نے دیکھا 50-50 سے لے کر اور آنگن ٹیڑھا اور اس کے بعد بارات سیریز تک, اور اب بھی. لیکن ابھی آپ نے ریسنٹلی ایک اسٹینڈ اپ کامیڈی شو کیا اپنا, اس کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہوگا؟ دیکھیے وہ اسٹینڈ اپ, اس کو میں اس لیے نہیں کہتی کہ جو اسٹینڈ اپ آج کل رائج ہے اس میں سب چیزوں کے نام لے لیے جاتے ہیں, تمام سامان تعیش کا ذکر آرام سے کر لیتے ہیں سب لوگ. تو وہ میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا نہیں, اس کا نام یہ نہیں رکھنا ہمیں. خیر اس کو آپ اسٹینڈ اپ ہی کہتے ہیں, جب اکیلے ایک انسان 1-1.5 گھنٹہ لوگوں سے بغیر کسی اسکرپٹ کے روزانہ بات کرتا ہو اور ان کو ہنسانے کی کوشش کرتا ہو. ایکچولی وہ مجھے بہت دن سے داور محمود کہہ رہے تھے اور مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ لوگ جمع ہو سکیں گے, یا حالات ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں, بیچ میں وہ سب رجیم چینج اور مسئلے مسائل, اور میں نے کہا نہیں اور ہاں, نہیں اور ہاں. پھر ایک بات انہوں نے ایسی کہی, داور از اے ویری ٹیلنٹڈ ڈائریکٹر, انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ پاکستان میں کوئی فیمیل کر سکتی ہے تو آپ کر سکتی ہیں, پھر اس کو کبھی کوئی نہیں کر سکتا. دوسری اگر آپ کر لیں گی تو اور بھی شاید 4 لڑکیوں کو یہ ایک انکریجمنٹ ہوگی. تو پھر یہی تھا کہ اس میں ہمارے, کیونکہ میرا پورٹ فولیو نہیں ہے وہ جس میں کہ ABCDF تک چلی جاتی ہے, میں نے کہا کہ میرے تو اپنی طرح کا میٹر کریٹ کرنا ہوگا. سو میں نے اپنی ہی لائف سے کچھ چیزیں نکال کے, ہم نے 2-3 مہینے بیٹھ کے, پر مختصر یہ کہ میں نے 1 سے 1.5 گھنٹے ایوری ڈے 20 شو کیے اور لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا, شکر ہے. تو ٹھیک ہو گیا, بس ایک میں نے اپنے پر لگا لیا کہ یہ بھی میں نے کر لیا. اچھا, آپ کی 2 سائڈز ہیں بالکل مختلف. ایک تو آپ اسٹینڈ اپ کامیڈی بھی کرتی ہیں اور ہنسانے کے لیے بہت آپ کو دیکھا جاتا ہے, اور دوسری طرف آپ اتنا ڈارک لکھتی ہیں. یہ دونوں چیزیں کم لوگوں کی نظر آتی ہیں عموماً. اگر کوئی کمیڈین ہے تو اس کی کامیڈی ہی لوگ دیکھتے ہیں, اس کی دوسری سائڈ عموماً دکھنے کو نہیں ملتی, یا اس کے بہت کلوز لوگ ہیں جو پتہ چلتا ہے. مگر آرٹ کے ذریعے اس کو بھی نکال باہر رکھنا, یہ کیسے کرتی ہیں آپ؟ بس ایکچولی کچھ بھی کرنے کے لیے آپ کو ہر وقت پلان نہیں کرنا ہوتا, اور بہت سی چیزیں ان پلانڈ ہو جاتی ہیں. لکھنے کا جیسے کہ میں اگر گانے کی بات کروں تو گانا میں سیریسلی ہی گاتی تھی شروع میں, پھر بعد میں کہیں وہ طاہرہ سید کی کاپی ہوگی تو اس میں فن آ گیا, پھر وہ پیروڈیز والی چیز چلنے لگی. میں نے تو نہیں سوچی تھی کبھی. پھر میں بیچ میں سیمی کلاسیکل گانے بھی گاتی تھی, تو گانے میں تو اپنی طرف سے میں آپ کو پتہ نہیں کیا ہی سمجھ رہی تھی, میں تو سیریسلی گا رہی تھی. اب وہ میں نے پھر دیکھا کہ بھائی سیریسلی گانے کے لیے آپ کو اتنی ریاضت کرنی پڑتی ہے, جو وقت دینا پڑتا ہے وہ میں نہیں دے پائی. تو لہٰذا پھر دوسری چیزیں. خیر اسی طرح چلتے چلتے ڈراماز میں بھی یہ تھا کہ میری ایک لک تھی, ینگ تھی, تو چلو ہیروئن ٹائپ شکل ہوگی تھوڑی بہت. حالانکہ اس وقت ہی میں نے آنگن ٹیڑھا کیا تھا جب میں 26 سال کی تھی نا. آئی واز 26 جب میں نے آنگن ٹیڑھا کیا تھا. 2 سال پہلے کیا آپ نے؟ ہاں 2 پچھلے گرمیوں میں پچھلی. تو وہ پھر ہوتے ہوتے مزہ آنے لگا کہ مختلف فلیورز کا بھی. اور ایک چیز میں کہوں گی جو بڑی سمجھے کلیور اسٹیٹمنٹ ہے, مجھے لوگوں کو چونکانے کا مزہ آنے لگا. واہ. وہ شاید میں اسی لیے بدل کے کام کرتی رہی اب تک آپ کے سامنے. سو سیریس بھی اور کامک بھی, دونوں چیزیں.
اچھا میوزک کو آپ نے کافی سیریسلی لیا اور آپ کے ہاں گانے کو بڑا اچھا مزے بالکل. کے ہمارے ساتھ. گھر میں بڑا میوزیکل اور لٹریری ماحول تھا, اور میں کہتی ہوں ہمارے گھر میں 3 سپورٹس تھیں, میوزک, لٹریچر اور ہیومینٹی. واہ کیا بات. یہ میرے ابا احمد بشیر جو تھے وہ بہت ایک ایسے انسان تھے کہ جن کو ہیومینٹی بہت اس سے پیار تھا. سو ہمارے یہاں مذہب کو ڈرانے کے لیے یا دھمکانے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا تھا. ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ایسے کرنا چاہیے. اس کا اجر کیا ملے گا وہ اللہ میاں کو پتہ ہے. اجر کا لالچ بھی نہیں دیا جاتا تھا کہ یہ کرو گے تو وہ ملے گا, اب یوں چلو گے تو ویسے, وہ تو اللہ کو پتہ ہے کس کو کب کیا ملنا ہے. لیکن یہ 3 چیزیں ضرور تھیں ہمارے گھر. اسپورٹس نہیں تھی, یہ 3 چیزیں تھیں. ہاں. سو اس وجہ سے میوزیکل ماحول تو بہت شدید تھا, اور ایک طرح سے لٹریری ماحول بھی تھا, جس کو میں سمجھتی ہوں میرے جیسی کوئی ان پڑھ جاہل تھی کہ میں اس سے اتنی زیادہ استفادہ نہیں حاصل کر سکی. حالانکہ میں نے کوئی 10 سے 11 سیریل لکھے ہیں اور 50 سے زیادہ لانگ پلیز بھی لکھے ہیں, لیکن وہ اس کو میں کوئی ایسی رائٹنگ نہیں کہہ سکتی کہ اور کتنا فائدہ اٹھانا چاہ رہی تھی آپ, اور کتنا فائدہ اٹھانا چاہ رہی تھی. نہیں مطلب اس کو میں لٹریچر سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کے لیے کوئی اتنی بڑی توپ نہیں ہے, یہاں بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. سو اس میں میوزک ذرا زیادہ رہا ہماری فیملی میں, اور اچھا میوزک سنا, بہت شدید کلاسیکل سنا, بلکہ جو سب سے سمجھیں ہلکا میوزک سمجھا جاتا تھا وہ فلمی پنجابی یا اردو گانے. تو ہمارے ابا تو بہت ہی نزاکت سلامت اور وشنو بڑے غلام علی, برکت علی خان, بلایت علی خان اور روشن آرا بیگم, اور اس سے کم کا کوئی مذاق نہیں تھا. ایک دفعہ سوری ٹو سے, حالانکہ ہم سب کے بڑے پسندیدہ ہیں حبیب علی محمد صاحب, تو ان کا گانا آ رہا تھا کوئی اس وقت جو مشہور تھا. ہم نے اپنے ابا سے مذاق کرنے کی کوشش کی. میں کہ ابا بڑا اچھا گانا ہے, تسی سنو ذرا. ہم نے سنایا تو انہوں نے تو جناب میز الٹتی کہتے تسی منو ہے سمجھدیاں پئی ہو. مطلب ان کو یہ والی گائکی ہلکی لگتی تھی. ظاہر ہے جن لوگوں نے اتنے بڑے میوزیشین کو سنا ہو. میں نے ایک دفعہ انور مقصود صاحب کو ایک بہت مشہور سنگر کی غزل سنا دی, تو انہوں نے نور جہاں صاحبہ کو اور بڑے بڑے سنگرز کو لائیو سنا ہوا ہے, تو انہوں نے سنا پورا وہ غزل. اس کے بعد انہوں نے کہا یہ فقیر بہت اچھا رو رہا ہے. تو یہ فرق تو رہتا ہے. لیکن میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے جس ٹائم پہ گانا گایا ہے ٹی وی پہ بھی, اس وقت میڈم نور جہاں بھی گا رہی تھیں, اور اس وقت نیرہ نور صاحبہ بھی گا رہی تھیں, اس وقت اور بھی بہت بڑے بڑے سنگرز گا رہے تھے. تو آپ کو ڈر نہیں لگا کہ میں بھی اس کام میں ہاتھ ڈال رہی ہوں؟ نہیں, ڈر تو تب لگتا جب عقل ہوتی, تو عقل آئی تو گانا ہی کم کر دیا. اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ لوگوں کی نظریں مہربان تھی مجھ پر. میں نے وزیر افضل جو کہ بہت شدید کلاسیکل میوزک بنانے والے پنجابی فلموں کے, اور میں نے سہیل رانا صاحب, میں نے یہاں پہ جتنے کمپوزر تھے, مجاہد حسین صاحب, نیاز صاحب, کریم شہاب الدین, سارے بڑے کمپوزرز کے ساتھ میں نے مطلب باقاعدہ ہی گایا ہے, باقاعدہ ہی. اور میں مڑ کے دیکھتی ہوں تو میں سمجھتی ہوں ان کی بڑی مہربانی تھی. بلکہ ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں, استاد نظر حسین جن کو کہ ہم بہت مانتے ہیں اور بہت مشکل گائکی ہے ان کے, بڑے خوبصورت ان کا جو بھی سٹائل ہے وہ آسان نہیں ہے ان کو گانا. میڈم کی بہت سی غزلیں انہوں نے بنائی. تو میں لاہور گئی, لاہور ٹیلی ویژن پہ ایک دفعہ, تو ہمارے دوست ہیں ایوب خاور, شاعر بھی ہیں بہت اچھے اور ڈائریکٹر بھی ہیں, انہوں نے ملایا ان سے مجھے, تو بڑے پیار سے شفقت سے ملے استاد نظر حسین صاحب. تو میں یوں تھی نا ان کو دیکھ کے کہ مطلب میں یہ مطلب کیا, تو انہوں نے ویسے ہی بیچاروں نے کہہ دیا ہوگا کہ آپ بھی آئیں میں آپ کو گواؤں گا. میری تو آنکھیں نہ پھٹی رہ گئیں. میں نے کہا نہیں 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 نہیں, میں تو نہیں. کہنے کہ نہیں کیوں؟ میں نے کہا آپ کے گانے, آپ کا گانا گانا آسان نہیں, میں خراب کر دوں گی نا. کہتے نہیں نہیں میں آپ کو گواؤں گا. میں نے کہا نہیں, مجھے بھی دوزخ میں سے ڈر لگتا ہے, میں نے بھی جنت میں جانا ہے, میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی. اور میں نے نہیں گایا. وہ آدمی مجھے کہتے تم اتنی بیوقوف ہو, ایوب خاور کہتے تم وہ گوا دیتے. میں نے کہا نہیں, مگر میرا بھی کوئی ضمیر ہے آخر, میں نظر صاحب کا گانا خراب کر کے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی. تو جب سمجھ زیادہ آ جائے نا, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. نا سمجھی کا آپ کا ایک اور قصہ بھی, ویسے تو کافی ہیں لیکن ایک قصہ اور ہے کہ آپ نے میڈم نور جہاں جی کو انہی کا گانا سنایا تھا. ہاں, تو میں بڑے آرام سے سناتی تھی ان کو, وہ بھی مزے سے سن رہی ہوتی تھی. کس طرح سے وہ بھول جاتی تھی نا, ہزاروں تو گانے گائے تھے, میں بیٹھی ان کو کہتی ہائے آپ کا وہ گانا, آپ کا وہ, کس طرح کر کے سی میں شروع ہو گئی. ایئرپورٹ پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, عظمیٰ گیلانی صاحبہ بھی تھیں. ہائے, انہوں نے کہا تیری بڑی ضرورت ہے, تو نا یہ گانے سنا رہی ہیں. میں کہا وہ کہہ رہی ہیں تو میں کیا کر سکتی ہوں نا. تو وہ بچپنا تھا. لیکن جب آپ نے میڈم کا ہی گانا سنا دیا تو ہمیں سنانے میں کیا اعتراض ہے؟
میڈم کے گانے تو اتنے بے شمار اور اتنے خوبصورت ہیں کہ مطلب کیا کیا گائیں اور بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کیا کیا دماغ میں آتا ہے. ویسے تو لوگوں کو کامنلی ان کے گانے یاد ہیں, صحیح نہیں, میرا ماہی یا لڈی ہے جمالو ٹائپ جو ہیں. ہم کو تھوڑے ٹیڑھے گانے پسند ہیں, ہم کیا کریں, وہ بھی اچھے تھے لیکن وہ ذرا زیادہ مشہور ٹائپ ہے نا. تو میں بھی کل ول سوچ رہی تھی, ایک گانا بڑا پیارا تھا اور شاعری کیا کمال ہوتی تھی پاکستانی میں آپ سے یہ کہوں گی پلیز پاکستانی میوزک سنیں. ینگ لوگوں سے کہوں گی خدا کی قسم بہت اچھا میوزک تھا اور شاعری تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ فلمی شاعری اتنی گہرائی کے ساتھ کہ ہم نے سنایا نہیں اپنے بچوں کو نا, اس لیے ان کو کیا پتا. خیر چھوٹا سا سناتی ہوں. کوئی نہ والا لکھ مینوں رول جا, ہائے کوئی نواں لارا لکھ مینوں رول جا, جھوٹ آوے ایک جھوٹ ہور بول جا, کوئی نواں لارا لکھ مینوں رول جا, جھوٹ آوے ایک جھوٹ ہور بول جا, کوئی نواں لارا لکھ مینوں رول جا. پیار جدو کرے تے نہیں ڈریدا, ڈریے تے پھر پیار نہیں کریدا. پیار جدو کرے تے نہیں ڈریدا, نہیں تے پھر پیار نہیں کریدا. میرے ولو ہن پاویں کسے کول جا, ہائے میرے ولو ہن پاویں کسے کول جا, جھوٹ آوے ایک جھوٹ ہو بول جا, کوئی نواں لارا لکھ مینوں رول جا. یہ عام فلمی گانے ہوتے تھے, یہ سنے ہوئے ہم. اور ہمیں سننے میں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے ریاضت کبھی چھوڑی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں, ہاں کبھی ریاض سے ملی نہیں. اوہ ہی رہ گیا بس. اقبال اقبال جی ماشاء اللہ. میں کہتا ہوں علامہ اقبال سے اتنا انسپائر کوئی نہیں ہوا. بہت ہو گئے, شکر ہے ٹائم پہ اللہ میرے کو پیارے ہو گئے.